बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आज बहुत खूबसूरत मौसम था जिसे हम दोस्त देखकर बहुत लुत्फ अंदोज हो रहे थे। हम 6 दोस्त थे, एक ताहिर अब्बास और मैं, दूसरा अब्दुल मजीद और फलक, शेर, माजिद और एहसान। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, हम एक ही साथ बैठते थे और हमारे उस्ताद साहिब बहुत ही अच्छे थे। एक मर्तबा हम दोस्तों ने फैसला किया कि हम किसी जगह सैर के लिए जाएंगे और फिर एक मर्तबा ताहिर ने हमसे कहा कि हम मरी जाएंगे। इस पर हम सब ने हाँ कर दी और अब मसला था कि घर वालों से कैसे इजाजत ली जाए। उन्हीं दिनों हमारे स्कूल में जिससे कुछ बच्चे मरी सैर के लिए जा रहे थे और हमने इस मौके को गनीमत समझा और वालिदैन से इजाजत ले ली। इस तरह हम भी मरी जाने के लिए तैयार हो गए। फिर घर वालों ने हमें यानी ताहिर अब्बास को 5,000 और अब्दुल मजीद को 3,000, फलक शेर को 6,000 और माजिद को 4,000 रुपए और एहसान को 7,000 रुपए और मुझे 2,000 मेरे बड़े भाई ने दिए। 3,000 वालिद ने मुझे दिए और 4,000 छोटे भाई ने दिए। हम 6 बहन भाई हैं, 4 भाई और 2 बहनें। पहले हम 8 बहन भाई थे और मेरी 2 बहनें फोत हो गई और अब हम 6 बहन भाई थे। मेरे बड़े 2 भाइयों और एक बहन की शादी हो चुकी है और हमारे आंगन में अल्लाह ने हमें छोटी सी उम्र में ही चच्चा बना दिया था। मेरे बड़े भाई के यहाँ बेटी पैदा हुई और फिर छोटे भाई के यहाँ बेटा हुआ। मेरी भतीजी का नाम पहले हिना रखा गया और फिर बाद में उसका नाम जीनत रखा गया। मेरे भतीजे का नाम उसके नाना अबू जिसका नाम उमर दीन था, उसने उसका नाम हसन रखा। और अब मेरे पास 9,000 रुपए थे और फिर घर से हम रवाना हुए। उसी तरह एक स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकी और हम खाने की घर से होटल में चले गए, क्योंकि हमें पता चल गया था कि स्टेशन पर गाड़ी ने 2 घंटे रुकना है। खाना खाने के बाद हम इधर उधर सैर के लिए निकल पड़े। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और फिर हम चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां बहुत घना जंगल था। और फिर अब्दुल मजीद ने सवाल किया कि हमें तो पता ही नहीं कि हम कहाँ आ गए हैं। उसके बाद मैंने अपने दोस्त ताहिर से कहा हम वाकई बहुत दूर निकल गए हैं। उसके बाद फलक शेर ने कहा वापिस चलते हैं और हमने वापसी का रुख किया। हम चलते चलते थक गए थे, लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई जीरुह का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था और न ही हमें स्टेशन दिखाई दे रहा था। उसके बाद ताहिर ने कहा हम लोग लगता है कि रास्ता भटक गए हैं और ये कौन सी जगह है, हम तो कभी यहाँ पहले आए ही नहीं। फिर कुछ देर आराम करने की गर्ज से जमीन पर लेट गए और फिर हमें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। इस पर हमने चौंक कर देखा तो हम दंग रह गए। सामने एक लड़की खड़ी थी, उसका सर जिस्म से जुदा था। वो अपने सर को अपने हाथों में लेकर खड़ी मुस्कुरा रही थी। जो मेरा दोस्त मजीद था हमारे दोनों के पीछे छुपा। उस पर मैंने हिम्मत करके उससे पूछा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। उस लड़की के सर से आवाज सुनाई दी ये सवाल तो मुझे तुम लोगों से करना चाहिए था कि तुम कौन हो और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो। ये तुम्हारा इलाका है? मैंने पूछा। हाँ, ये मेरा इलाका है, लेकिन तुम्हारा ये सर क्यों कटा है और किसने काटा है? माजिद ने सवाल किया। उसकी आंखों में आंसू आए, वो रोने लगी और फिर मत ना करके मैंने कहा बताओ तो सही कि ये सब क्या है। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे करीब आई और फिर वो हमारे करीब ही बैठ गई। उसने कहा ये एक बहुत लंबी दास्तान है। मेरा बाप इस जंगल के 7 कबीलों का बादशाह था। तमाम कबीले वालों के ताल्लुकात ऐसे थे जैसे भाइयों के होते हैं। तमाम कबीले वाले मेरे वालिद साहिब से बहुत मुतासिर थे, क्योंकि वो हमेशा गरीबों का साथ देते थे, उनका हर तरह से ख्याल रखते थे। इस वक्त मेरे दादा अबू भी जिंदा थे। मेरे वालिद की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उनकी औलाद न थी। किसी ने मेरे वालिद साहिब को बताया कि इस जंगल के बाहर एक नदी है, उस नदी के पार एक बुजुर्ग रहते हैं जो कि रूहानी इलाज करते हैं। और फिर मेरे अब्बू और अम्मी दोनों उस बुजुर्ग के पास चले गए और उन्हें जाकर अपना मसला बताया कि इनकी शादी को 5 साल बीत गए मगर कोई भी औलाद नहीं। उस बुजुर्ग ने उन्हें एक पानी की बोतल दी और कहा इसे हर रोज सुबह नमाज करने के बाद 1 गिलास वहीं एक ढक्कन डालकर पी लें। इंशाल्लाह महीने में अल्लाह पाक आपको औलाद अता फरमाएंगे।
میرے ابو اولاد کی خاطر گئے تھے اور اس نے سوچا اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اور پھر میں اپنی والدہ کی کوکھ میں پلنے لگی۔ 9 ماہ کے بعد میں نے اس دنیا میں جنم لیا اور پھر میں آہستہ آہستہ چلنا سیکھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو میرے دادا ابو اور میرے والد نے ساتھو قبیلوں میں مٹھائی تقسیم کی اور پھر میں بڑی ہونے لگی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور میں جوان ہو گئی۔ جب میری عمر 16 برس کی ہوئی تو میرے دادا ابو اور میرے والد کی ایک قبیلے سے دشمنی ہو گئی، اور پھر 2 روز کے بعد میرے والد والدہ دادا دادی کو ان قبیلے والوں نے میرے سامنے قتل کر دیا۔ میں اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی۔ جب میں گھر واپس آئی تو یہ ہنگامہ دیکھ کر میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جب وہ سب کو قتل کر کے دہلو جانے لگے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، اس بادشاہ کی بیٹی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، اسے تم نے قتل نہیں کیا۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا، ہمیں اسے زندہ ڈھونڈنا چاہیے کیونکہ اس لڑکی نے ہمارے قبیلے والوں کو بہت بے چین کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک نوجوان نے کہا، وہ لڑکی تو کوئی پری ہے، اگر وہ ایک رات کے لیے مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ دنیا جہان کی ساری دولت مجھے مل گئی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ مجھے ڈھونڈنے لگے اور میں اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا میری طرف بڑھا ہے، میں وہاں سے بھاگ گئی۔ اس لڑکے نے مجھے دیکھ کر شور مچایا کہ وہ دیکھو، وہ وہاں جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ میرے پیچھے بھاگے اور میں ان کے آگے بھاگتی رہی۔ ان کی رفتار تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور وہ لوگ میرے بہت قریب ہونے لگے۔ اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میرے پیچھے مڑ کر دیکھنا ہی بہت بڑی غلطی تھی۔ مجھے ٹھوکر لگی اور میں نیچے گر گئی۔ اس موقع پر انہوں نے مجھے دبوچا اور وہ لوگ مجھ سے عیاشی کرنے لگے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک دھماکہ ہوا اور سامنے اسے ایک بہت بڑا ستارہ چمک رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ستارہ ایک وجود اختیار کر گیا جو انہوں نے دیکھا۔ ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ سامنے کھڑے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اس بزرگ نے ان لوگوں سے کہا، اس بچی کو چھوڑ دو۔ اس پر وہ لوگ بہت غصے میں آئے اور کہا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کیا تو کرے گا؟ اس پر بزرگ مسکرائے اور کہا، میں نے جو کہا اس پر عمل کرو ورنہ بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ اس کی بات سن کر وہ اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگے تو بزرگ نے اپنا ہاتھ کا اشارہ کیا تو ان کے ہاتھ میں سے بجلی کی لہریں نکلی اور ان لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس بزرگ نے مجھے ایک چادر دی جس سے میں نے اپنا وجود چھپایا۔ بابا نے کہا، اٹھ بیٹی، تیری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا، اور اس بابا نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور میں کھڑی ہو گئی۔ مجھے لے کر وہ ایک طرف چل دیے۔ جب ہم بہت دور آئے تو مجھے دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جب ہم جھونپڑی کے قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ایک طرف نماز پڑھ رہی تھی۔ بابا نے مجھے ایک طرف جانے کا اشارہ کیا تو میں وہاں کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں اس لڑکی نے نماز سے فارغ ہو کر دعا کی اور پھر بابا سے بولی، لگتا ہے کہ یہ بھی میری بھی طرح مظلوم ہے۔ اس کی بات سن کر بابا نے گردن ہلائی۔ وہ اٹھی، اس نے اپنے بیگ سے ایک لباس نکالا اور مجھے دیتے ہوئے کہا، اسے پہن لو۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کپڑے لے کر غسل خانے کی طرف چل دی۔ کپڑے پہنے اور باہر نکل آئی۔ کپڑے بہت ہی پیارے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے رونا آیا۔ وہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے پاس آئے اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس پر میں نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات انہیں سنائے۔ میری کہانی سن کر انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ جب میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں آپ کے قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں، کس کا نام تو نے سنا ہی ہوگا، جو اب 1 مہینے سے غائب ہے۔ اس پر میں نے جواب دیا، ہاں وہ تلی، ہاں وہی بد نصیب ہوں میں۔ اور پھر میں نے کہا، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ وہ بولی، ایک رات مجھے بہت بے چینی ستانے لگی اور میں ندی پر آ کر نہانے لگی۔ جن نوجوانوں نے تجھ سے زبردستی کی وہ رونے لگی۔ اس کی آواز اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ وہ وہاں آن پہنچے اور پھر مجھے اٹھا کر ایک طرف چلنے لگے۔ میں نے ان لوگوں سے اپنی عزت کی بھیک مانگی لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے ایک جھونپڑی میں لے گئے اور پھر وہ رو دی۔ میں بھی رو رہی تھی کیونکہ بالکل ایسا میرے ساتھ بھی ہو چکا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی، وہ بہت ہی ظالم لوگ تھے۔ میں ان کے ہاتھوں سے بھاگتی رہی لیکن وہ بھلا مجھے کیسے بھاگنے دیتے؟ ان پر تو شیطان سوار تھا، وہ سبھی تو شیطان بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے تباہ کیا اور مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ میں نے گھر جانا مناسب نہ سمجھا اور اسی ندی میں چھلانگ لگا دی۔ آج بہت گرمی ہے، ندی کے پانی میں نہا لینا چاہیے۔ اس ارادے سے بابا رحمان گھر سے نکل پڑے۔ جب بابا ندی پر پہنچے تو دیکھ کر حیران ہوئے، پانی میں ایک خوبصورت لڑکی پڑی ہے۔ جب بابا نے اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لڑکی دھیمی دھیمی سانسیں لے رہی تھی۔ بابا نے اسے ہلایا جلایا لیکن لڑکی بے ہوش تھی۔
بابا نے اسے بٹھایا اور اپنی جھونپڑی میں لے آئے۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی ہوش میں آنے لگی۔ جب لڑکی مکمل طور پر ہوش میں آئی تو بابا نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور لڑکی کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے اپنے جسم پر پاک کمبل ڈال رکھا تھا۔ بابا نے اسے اپنی بیٹی کے کپڑے نکال کر دیے۔ 1 سال پہلے سانپ نے ڈسنے سے وہ مر گئی تھی اور پھر اس نے وہ کپڑے پہن لیے۔ بابا نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام تلسی بتایا۔ بابا نے پوچھا کہ تو یہ ہندو کا نام ہے، اور پھر اس لڑکی نے اسلام قبول کر لیا، لیکن بابا نے اس کا نام تبدیل نہیں کیا اور پھر اس طرح آج بھی اس بابا کے پاس ہوں۔ اور پھر وہ اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، مجھے بابا کے ہاں رہتے ہوئے 10 ماہ بیت گئے۔ جس طرح تلسی حسین تھی اس سے بھی زیادہ وہ دل کی بھی حسین تھی۔ میں اور تلسی 2 بہنوں کی طرح رہنے لگی۔ ایک دن بابا بولے، میں ساتھ والے گاؤں میں جا رہا ہوں، کچھ سامان لینے، تم لوگ اپنا خیال رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے۔ ابھی انہیں گئے ہوئے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ ہمیں گھوڑوں کی چاپو کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس وقت تلسی باہر سے بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، 7 قبیلوں کی شہزادی باہر تمہارے گاؤں کے دشمن تمہیں لینے آئے ہیں، چلو یہاں سے بھاگ چلیں۔ ہم جھونپڑی کے پیچھے والے دروازے سے باہر کی طرف بھاگی۔ ہم کچھ ہی دور گئی تھی کہ ان ظالموں نے ہمیں پکڑا۔ پہلے تو وہ تلسی کی خبر لیتے رہے، پھر میری طرف ہو گئے۔ میں تلسی کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن میں خود بھی ان کے قابو میں تھی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے تلسی نے اپنے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا۔ وہ لوگ اسے چھوڑ کر میری طرف ہوئے اور مجھے اٹھا کر ایک گھوڑے پر ڈال دیا اور چل دیے۔ میں جاتے جاتے تلسی کے بے جان جسم کو تک رہی تھی۔ وہ لوگ بہت تیزی سے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک دریا سے گزرے جو کہ بہت بڑا تھا، اور وہ لوگ جب دریا پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ اس کا پل نہیں ہے، اور میں حیرانی سے ان لوگوں کو دریا میں اترتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ لوگ دریا کے پانے پر چل رہے تھے اور وہ دریا اتنا گہرا نظر آ رہا تھا کہ میں اس پر حیران تھی۔ وہ لوگ ڈوب نہیں رہے تھے۔ اور پھر وہ لوگ ایک ریگستان میں داخل ہوئے جس پر ایک بورڈ لگا تھا۔ اس پر لکھا تھا خونی ریگستان۔ ان میں سے ایک شخص نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو ایک طوفان سا برپا ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک درار ریگستان پر پڑ گئی اور وہ لوگ اس درار میں گھس گئے۔ اب درار بند ہونے لگی اور جب مکمل طور پر بند ہوئی اور ہم ایک غار کی صورت میں جو کہ درار تھی اس میں چل رہے تھے۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد ہم نے اس خونی ریگستان کو پاس کیا اور ہم ایک ندی پر رکے۔ اس کے بعد ایک لڑکا گھوڑے سے نیچے اترا۔ اس نے مجھے بے رحمی سے نیچے زمین پر پٹک دیا اور میں زمین پر گر گئی۔ یہ لوگ بہت ہی بے رحم تھے۔ میں ان کی طرف خوفزدہ نظروں سے تک رہی تھی۔ اتنے میں زور کی ہوا چلنے لگی اور میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے بہت سے قالین ہوا میں تیرتے ہوئے آ رہے تھے اور پھر وہ لوگ ان قالین پر سوار ہو گئے۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی اور پھر ایک لڑکا میرے قریب آیا۔ اس نے کہا، آپ بھی ایک قالین پر سوار ہو جائیں۔ وہ ان سب لوگوں سے بہت ہی مختلف تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں خاموشی سے قالین پر سوار ہو گئی۔ آگے بعد قالین ہوا میں اڑنے لگا۔ ایک طرف ہم لوگ جانے لگے۔ میں نے نیچے دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ ہم زمین سے بہت اونچائی پر تھے۔ میرے جسم پر ایک سکتہ طاری ہوا اور میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد ہم نے کئی گھنٹے سفر کیا اور پھر ہم ایک بڑے محل میں اتر گئے اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوفناک جادوگر میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، اچھا تو یہ ہے ہمارے دشمن کی اکلوتی بیٹی۔ میں نے نفرت سے اپنا منہ دوسری جانب کر دیا۔ اس نے کہا، اچھا یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، میں بھی کہوں کہ میرا بیٹا اس کے لیے اتنا تڑپ کیوں رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک کہکہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا، جا یہاں سے، میرا بیٹا تیرے لیے بے قرار ہے، اس کو ایک کمرے میں لے جاؤ۔ کچھ لوگ مجھے کمرے کی طرف لے جانے لگے اور ایک کمرے میں پھینک کر دروازہ بند کر دیا۔ وہاں ایک لڑکا پہلے سے موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف بڑھا اور بولا، تم بہت ہی حسین ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اسے دیکھ کر میں رو دی اور کہا، میں بہت ہی مظلوم ہوں، ظلم برداشت کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ تو وہ بولا، کوئی بات نہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا، تمہیں یہاں سے کہیں دور پہنچا دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ سو گیا اور میں رات بھر جاگتی رہی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ بھی درندہ نہ بن جائے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ پرسکون سویا رہا اور پھر صبح ہو گئی۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور بولا، جانے کے لیے تیار رہنا، میں تمہیں یہاں سے آزادی دلواؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، لیکن میں تم پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر کے بعد آیا، اس کے ہاتھوں میں وہی قالین تھا۔ وہ بولا، تم اس پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں یہاں سے دور لے جائے گا۔
میں جلدی سے اس پر سوار ہو گئی اور قالین اڑنے لگا۔ میں خوش تھی کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ میں اڑتی ہی جا رہی تھی، پھر ایک جگہ جا کر قالین نیچے اترنے لگا۔ میں نے دیکھا تو میں کام سی گئی، کیونکہ میرے سامنے وہی جادوگر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ وہ قہر آلود نظروں سے دیکھتا ہوا میری طرف بڑھا اور مجھے اٹھا کر پتھروں پر دے مارا اور چیختے ہوئے بولا، تم نے میرے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کی، اس لیے اس نے خودکشی کر لی۔ اب تو کسی سے بھی شادی نہیں کر سکے گی، بلکہ لوگ تمہیں چڑیل سمجھیں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ میری طرف کیا تو میری گردن میرے جسم سے جدا ہو گئی، میرے ہاتھوں میں دے دی اور کہا، اب تو ایسے ہی رہے گی؟ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تجھے دیکھ کر 3 لڑکے آئیں گے تیرے پاس جو تم سے تمہاری کہانی سنیں گے اور پھر وہ مجھے مارنے کے لیے چلیں گے، لیکن میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے قالین پر سوار کیا اور قالین اڑنے لگا۔ پھر قالین یہاں اس جنگل میں آ کر اترا اور مجھے اب ان 3 لڑکوں کا انتظار ہے جو کہ میری مدد کر سکتے ہیں۔ یقیناً وہ لڑکے تم ہی ہو، اس نے اپنی کہانی سنانے کے بعد کہا اور پھر خاموش ہو گئی۔ کیا جادوگر نے ان لڑکوں کے نام نہیں بتائے تھے کہ وہ 3 لڑکے کون ہوں گے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں بتائے تھے، وہ سوچنے لگی اور بولی، ایک کا نام نادر، دوسرا فلک شیر اور تیسرا طاہر۔ اس کی یہ بات سن کر ہم چونک گئے اور اس کی طرف دیکھا جیسے ہمیں اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، وہ تو ہمارے نام ہے، فلک شیر نے کہا۔ یہ سن کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو تو نے میری منزل مجھے دے دی۔ میں نے کہا، ہم تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بولی، تمہارے اندر بہت سی شکتیاں ہیں، تم مختلف چلے کاٹ کر انہیں حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد فلک شیر نے کہا، تمہیں کیسے معلوم کہ ہمارے اندر شکتیاں موجود ہیں؟ یہ بات مجھے میرے بابا نے بھی بتائی تھی اور مجھے یقین تھا کہ تم لوگ میری مدد کو ضرور آؤ گے، سو تم لوگ آ گئے، آؤ میرے ساتھ۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک طرف چل دی۔ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد ہم نے دوسرے روشنیاں دیکھی۔ ہم نے اپنا سفر جاری رکھا اور ہم ان روشنیوں کے قریب پہنچ گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ روشنیاں ایک خوبصورت حویلی سے آ رہی تھی۔ جب ہم حویلی میں پہنچے تو ہمیں وہاں ایک بزرگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ہم نے انہیں سلام کیا۔ لڑکی نے ہمارے بارے میں سب کچھ انہیں بتایا۔ وہ بولے، بیٹی ان کو کھانا کھلاؤ۔ اس پر لڑکی نے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گئی جہاں کھانا لگا ہوا تھا۔ ہم نے خوب جی بھر کر کھانا کھایا اور پھر ہمیں نیند آنے لگی۔ ہم لوگ سو گئے۔ صبح ہماری آنکھ کھلی تو ہم سب بابا کے پاس گئے۔ ہم نے بابا جی سے جادوگر کو مارنے کا طریقہ پوچھا۔ بابا بولے، بیٹا دھیان رکھنا، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس نے تم جیسے کئی بے گناہ لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ میں نے کہا، بابا جی آپ بس ہمارے لیے دعا کرنا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب لوٹیں گے۔ پھر بابا نے ہمیں سب کچھ بتایا اور ہم اپنے سفر پر چل دیے۔ ایک لمبا سفر ہمارے سامنے تھا۔ جب چلتے چلتے تھک جاتے تو آرام کرنے کے لیے زمین پر ہی لیٹ جاتے۔ 2 دن تک ہمارا سفر جاری رہا اور ہم ایک ایسے جنگل میں جا پہنچے جہاں بہت ہی خوبصورت وادی تھی۔ اس میں ہر طرف پھول ہی پھول تھے، لیکن ہمیں وہاں پر کوئی بھی انسانی وجود دکھائی نہ دیا۔ اتنے میں ایک بندر ہماری طرف آیا۔ وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھا اور اس کے منہ سے انسانی آواز گونجی، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے منہ سے انسانی آواز سن کر ہم حیران رہ گئے۔ پھر ہم نے کہا، تم انسانی زبان میں بول سکتے ہو؟ اس نے کہا، میں ایک انسان ہی ہوں۔ کیا ہم پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، تم تو ایک بندر ہو۔ ہم انسان تھے لیکن ایک جادوگر نے ہمیں بندر بنا دیا۔ یہ ہماری وادی ہے جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ جو بھی اس وادی کو دیکھتا تھا اپنا دل ہار جاتا تھا۔ اس طرح وہ جادوگر بھی اس وادی میں آیا اور ہم لوگوں سے کہا، اس وادی کو خالی کرو۔ ہم نے انکار کیا تو اس نے غصے میں آ کر ہمیں انسانوں سے بندر بنایا۔ ہم نے بھی اسے تمام کہانی سنائی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ہمیں 6 گھوڑے دیے جس پر ہم نے اپنا سفر جاری کیا۔ ہم روانہ ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو ہم لوگ ایک دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اس دریا کا پل نہیں۔ ہم پریشان ہوئے اور پھر ہمیں لڑکی کی آواز سنائی دی۔ کہانی یاد آئی، اس نے اسی دریا کی بات کی تھی، لہٰذا ہم نے اپنے گھوڑے اس دریا میں ڈالے اور گھوڑے ایسے چل رہے تھے جیسے پانی ہے ہی نہیں۔ ہمیں اس لڑکی کی باتیں سچ لگی۔ ہم نے دریا پار کیا اور خشکی میں آ گئے۔ پھر ہمیں ایک ریگستان دکھائی دیا۔ ہم نے پڑھا، اس پر لکھا تھا خونی ریگستان۔
ہم نے سوچا کہ یہ ریگستان ہے، یہ خونی کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے گھوڑوں کا رخ اس کی طرف کیا۔ ابھی ہم اس سے چند ہی قدم آگے تھے کہ تیز ہوائیں چلنے لگی۔ ہم نے اپنے گھوڑے روکے اور سوچنے لگے کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہوا کیوں چلتی ہے۔ ہم نے انہی سوچوں میں گم تھے کہ ایک آواز سنائی دی، رکو بیٹا، میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں جو کہ تمہارے کام آئے گی۔ ہم نے بابا کی جانب دیکھا تو بابا کے ہاتھ میں لاکٹ تھا۔ بابا نے باری باری لاکٹ ہمارے گلوں میں ڈالے۔ ہم نے پوچھا، بابا یہ کس لیے؟ بابا نے کہا، بیٹا یہ خونی ریگستان ہے، یہاں پر بہت سی لاشیں ہیں جو تمہارے جسم سے ٹچ ہوتے ہی اٹھ جائیں گی، لیکن اس لاکٹ کی بدولت تم لوگ ان سے بچ جاؤ گے۔ اس پر فلک شیر نے کہا، یہ لاشیں کس کی ہیں؟ بابا نے کہا، یہ لاشیں تم جیسے مسافروں کی ہیں جو یہاں بھٹک کر آئے تھے تو یہ ریگستان انہیں ختم کر دیتا تھا۔ اب تم جاؤ بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ہم ریگستان میں داخل ہو گئے۔ ابھی ہم چند ہی قدم چلے تھے کہ اچانک ہماری نظر ایک لاش پر پڑی۔ ہم لاش کو دیکھ کر ڈر گئے، لیکن ہم آگے بڑھے اور جہاں بھی قدم رکھتے وہاں سے ہی لاش برآمد ہوتی۔ ہم چلے گئے، ہم کافی سفر طے کر چکے تھے۔ ہمیں ایک چھوٹی سی لکڑی وہاں سے نظر آئی اور ہم جب اس کے قریب پہنچے تو مجید لڑکھڑا کر نیچے گرا اور اس کا لاکٹ اس لڑکی میں الجھ گیا۔ پھر تو ریگستان میں سے ہزاروں کی تعداد میں لاشیں اٹھ کر ہمارے سامنے آنے لگی۔ ان لاشوں نے مجید کو دبوچا اور وہ لوگ اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم اپنے ساتھی کو بچائیں، لیکن وہ لوگ ہمیں کسی گیند کی طرح اچھال دیتے۔ وہ لوگ ہم پر حملہ نہ کرتے کیونکہ ہمارے پاس بابا کے دیے ہوئے لاکٹ موجود تھے، اور پھر اس طرح ہم 5 دوست باقی رہ گئے تھے۔ مجید کی موت کا ہمیں کافی دکھ تھا، لیکن ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ ہم آگے بڑھنے لگے۔ اس طرح ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہم بڑی احتیاط کے ساتھ چلتے جا رہے تھے کیونکہ لاشوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم چلتے جا رہے تھے، کافی آگے جانے کے بعد یکدم ماجد لڑکھڑایا اور اس کا بھی لاکٹ گر گیا۔ اس کا بھی مجید کی طرح حال ہوا۔ ہم لوگ ڈر گئے، لیکن ہمت نہ ہاری اور ایک ٹیلے پر چڑھ گئے تو سامنے بابا کھانے کے لیے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے جو کھانا دیکھا تو ہم بابا کے پاس پہنچے اور بابا نے کہا، کھانا کھا لو۔ ہم نے کھانا کھایا تو بابا نے کہا، بیٹا یہ لو تلواریں، تمہارے کام آئیں گی۔ بابا نے 4 تلواریں ہمیں دی اور ایک قالین دیا اور کہا کہ یہ اڑنے والا قالین ہے، اس پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں ندی کے پاس لے جائے گا۔ ہم اس پر سوار ہو گئے اور پھر اڑنے لگے۔ ہم جلد ہی ندی کنارے جا پہنچے جہاں ہم نے ندی کا پانی پیا۔ وہاں بابا کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے آگے میری طاقت نہیں جائے گی، جو یہ قالین ہے یہ بھی اس سے آگے نہیں جائے گا۔ ہم بابا کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ پھر بابا کی آواز سنائی دی، اگر تم یہاں پر بسنے والی طاقت کو حاصل کر لو تو یہ تمہیں آگے تک پہنچا دے گی۔ ہم نے جلدی سے پوچھا، کیا یہاں کوئی طاقت ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بتاؤ۔ بابا نے کہا، یہاں پر ایک بڑی گیند ہے جو یہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اگر تم اس کا حاصل کر لو تو یہ تمہارے مقصد میں کامیاب کرے گی۔ میں نے کہا، بابا ہمیں اسے کیسے آزاد کرنا ہوگا؟ بابا نے بتایا کہ ایک ایسا چلا ہے جو 3 دن میں کیا جاتا ہے، اگر تم وہ چلا کر کے کامیاب ہو گئے تو تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ فلک شیر نے کہا، بابا وہ چلا بتائے ہمیں، اور پھر بابا نے ہمیں وہ چلا بتایا اور کہا، تمہیں اس چلے کے دوران ہر طرح سے ڈرایا جائے گا، لیکن تم اپنے گرد کا حصار لگانا، سب کچھ نظر کا دھوکہ ہوگا، تم تیار ہو جاؤ۔ بابا نے کہا۔ سب نے جواب دیا، ہاں بابا ہم سب تیار ہیں۔ اور پھر بابا نے ہمیں کچھ کھانا اور پھل دیے اور کہا، بیٹا اب اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے گا، اور بابا غائب ہو گئے۔ ہم نے کھانا کھایا کیونکہ ابھی رات ہونے میں خاصی دیر تھی اور ہم ادھر ادھر گھومنے لگے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر شام ہو گئی۔ شام کے بعد رات ہوئی۔ بابا نے بتایا کہ یہ چلا تمہیں ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر کرنا ہے، اور ہم بابا کی ہدایت کے مطابق چلے میں مصروف ہو گئے۔ پہلا دن تو خیریت سے گزر گیا۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو سب نے اپنا چلا مکمل کیا اور پھر ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ہم نے ذکر الہی کیا اور پھر صبح کا سورج طلوع ہوا۔ اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ نہا کر ہم نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ پھر رات ہوئی تو ہم نے اپنا چلا شروع کر دیا۔ اتنے میں زوردار ہوا چلنے لگی، ہر طرف پہاڑ ٹوٹنے لگے، ندی کا پانی باہر آنے لگا اور پھر ہر طرف خوفناک شکلوں والے جانور ہمارے ارد گرد گھومنے لگے۔ ہم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ ہمیں بابا کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہے تھے کہ اپنا چلا جاری رکھو، یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہے۔ ہم نے بابا کی باتیں سن کر چلا جاری رکھا۔ اتنے میں ایک خوفناک چڑیل ہماری طرف بڑھی اور وہ احسان کی جانب چلتی ہوئی آئی۔
وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا۔ اس کے ایسا کرنے کی دیر تھی کہ وہ سب جانوروں نے اس کو دبوچ لیا۔ وہ اسے نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا وقت جاری رکھا۔ جب ہمارا چلا مکمل ہو گیا تو ہم نے حصار سے باہر قدم رکھا اور پھر اذان ہونے لگی۔ ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ ہم نے یہ چلا بھی مکمل کیا۔ آج ہمارا آخری دن تھا۔ ہم نے چلا شروع کیا تو ہمیں چلا کرنے سے منع کیا جانے لگا، لیکن ہم نے چلا نہ چھوڑا اور چلا مکمل کر لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ سو گئے۔ ہماری آنکھ کسی کے بولنے سے کھلی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پری فلک شیر کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر جب ہم سب اٹھے تو اس نے فلک شیر کو زور سے آواز دی اور کہا، اب اٹھ بھی جاؤ۔ ہم سب اس کے قریب گئے۔ اس نے ہماری طرف دیکھ کر ادب سے کہا، آپ نے مجھے حاصل کر لیا ہے، اب آپ لوگ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ آپ نے مجھے بہت بڑی غلامی سے نجات دلائی۔ اس کی بات سن کر فلک شیر نے پوچھا، کیسی نجات؟ اس نے کہا، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرا نام سنیل پری ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت ضدی تھی۔ میں نے ماں باپ سے کہا میں انسانی دنیا میں جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے بہت روکا۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی اور ایک انسانی دنیا میں آ گئی، اور مجھے یہ دنیا بہت پسند آئی۔ اس طرح میں اس دنیا کی سیر کرنے لگی۔ جب میں پہاڑوں پر سے گزری تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی کو بہت سے لڑکوں نے پکڑ رکھا ہے۔ وہ اسے ایک جھونپڑی میں لے کر جا رہے تھے۔ میں نے ان سے بات کی کہ اسے چھوڑو، تو انہوں نے مجھے دیکھا اور بولے، بہت محنت سے اسے پکڑا ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ میں نے ان سے کہا، میں کہتی ہوں کہ اس کو چھوڑ دو، تو وہ غصے میں آئے اور بولے، تم کون ہوتی ہو ہمیں روکنے والی؟ ایک لڑکے نے پتھر اٹھا کر مجھے نے مارا۔ وہ پھر میرے سر میں لگا اور میں لڑکھڑا کر نیچے گری۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک پنڈت کے سامنے کھڑا پایا۔ وہ بولا، آج کے بعد تو میری غلام ہے، میرا ہر حکم مانے گی۔ اس سے میری تمام شکتیاں چھین لی تھی۔ میں اس کی غلام بن کر رہ گئی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک بات نہ مانی تو اس نے مجھے تہخانے میں قید کیا۔ اب وہ جادوگر مر گیا، لیکن میں اس تہخانے میں قید رہی، اس لیے اس نے مرتے مرتے اپنا سارا جادو اپنے بیٹے کو دے دیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ میں اس کی قید میں ہوں۔ آج آپ لوگوں نے مجھے اس کی قید سے آزادی دلائی اور میں آپ لوگوں کی غلام ہوں۔ فلک شیر نے کہا، تم اتنی خوبصورت ہو، تم ہماری غلام نہیں، تم ہماری دوست بن کر ساتھ رہو گی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائی اور کہا، آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ فلک شیر نے کہا، میرے گھر۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس پہاڑی کے اوپر۔ اس نے پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم اس کے ساتھ چل دیے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سی پریاں یہاں پر کھیل رہی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بوڑھی پری نظر آئی اور وہ بھاگ کر سنیل پری سے لپٹ گئی، اور ایک بوڑھا آگے بڑھا۔ اس نے ہمیں باری باری گلے لگایا۔ پری نے انہیں ہمارے بارے میں سب کچھ بتایا۔ ہم وہاں 2 دن رکے، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہم جادو کے تختوں پر سوار ہو کر سفر کر کے ایک پہاڑ پر اترے تو سنبل پری بولی، یہاں سے آگے میری طاقت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں ایک اور پری موجود ہے۔ اگر تم اسے حاصل کر لو تو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا تو میں سمجھا، اور پھر میں نے وہ چلا کرنے لگا۔ بہت مشکلوں سے میں نے اس چلے کو مکمل کیا، اور اس طرح دوسری پری بھی ہماری ساتھی بن گئی۔ اس پری کا نام حسن بانو تھا، اور پھر اس نے ہمیں اپنا گھر دکھایا جہاں پر بے شمار پھل پھول اور حسین پریاں موجود تھی۔ ہم انہیں دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے، کیونکہ ہم نے 2 طاقتیں حاصل کر لی اور اب ہمیں ایک طاقت کی ضرورت تھی۔ حسن بانو نے کہا، میں تمہیں پریستان کی سیر کراتی ہوں، اور میری ایک سہیلی ہے نیلم پری، اس سے بھی ملواؤں گی۔ وہ ہمیں لے کر اس کے پریستان میں لے گئی۔ وہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اور پھر جب ہم اس کے محل میں پہنچے تو وہاں بادشاہ اور ملکہ اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ حسن بانو نے انہیں سلام کیا اور نیلم پری کے بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگے۔ بولے، نیلم کی شادی ہم ایک شہزادے سے کر رہے تھے کہ یکدم انہیں کیا ہوا کہ وہ دونوں انسانی دنیا میں چلے گئے اور پھر واپس نہیں آئے۔ ان کی باتیں سن کر حسن بانو بولی، کیا تم نے معلوم نہیں کیا کہ وہ کہاں گئے؟ اس کی بات سن کر بادشاہ بولا، انہیں جادوگر نے قید کر لیا ہے اور انہیں بے جان کر دیا اور تابو میں ڈال دیا، زمین کی گہرائیوں میں دفنا دیا۔ اس کے بعد سنبل پری بولی، انہیں زندہ کرنے کی کوئی صورت ہے بادشاہ؟ بولا، جادوگر نے بتایا تھا کہ 2 ماہ کے بعد 3 لڑکے آئیں گے، وہ انہیں زندہ واپس ان کے اصل حالت میں لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی، اور پھر ملکہ کی آواز سنائی دی، کیا تمہیں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ گم ہو گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں کچھ دن پہلے ہی اپنی دنیا میں واپس آئی ہوں۔ اور پھر بادشاہ نے ہم چاروں کو ایک خوبصورت کمرے میں لے کر گئے۔ اس نے ہم تینوں سے کہا کہ تم لوگوں میں اڑنے کی طاقت دیتا ہوں، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میری طرف کیے تو ہمارے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں موجود ہیں
مثلاً تلواریں، جادو کے تحت دوسری چیزیں موجود تھی۔ بادشاہ بولا تمہارے پیچھے ایک بزرگ کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے تم کامیاب ہو رہے ہو، اب تم جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہوا تو ہم پانچو اڑنے لگے، ایک بہت بڑے پہاڑ پر پہنچے۔ جب سنبل پری نے نیچے دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف کیا، اس کے ہاتھ سے روشنیاں نکلنے لگی اور زمین پر پڑنے لگی، اور سامنے ظفر اور نیلم کے تابوت تھے۔ ہم ان کی طرف جانے لگے۔ نیچے جب ہم نے ان کے تابوت کے قریب پہنچے تو سامنے بابا رحمان کھڑے ہوئے تھے، اور پھر بابا نے فرمایا تم ان تابوتوں کو ابھی مت کھولو کیونکہ ان دونوں کی جان ان جادوگروں کے پاس ہے، یہ تو ان کے بے جان جسم ہے۔ تو بابا کی بات سن کر ہم نے پوچھا تو ہم کیا کریں؟ بابا نے کہا 7 دن کا چلا کرنا ہوگا، یہ تم کر لو، اس کے بعد یہ دونوں زندہ ہو جائیں گے۔ ہم نے پوچھا کہ بابا کیا یہ پریاں بھی؟ ہاں، یہ بھی اس میں شامل رہیں گی۔ ہم اپنے چلوں میں مصروف ہوئے، ہمیں پتا تھا کہ چلے کے دوران ہمیں بہت ڈرایا جائے گا، لیکن ہم نے ہار نہیں مانی اور ہم ایسا ہی کر رہے تھے، اور ہم نے چلا مکمل کر لیا۔ صبح کی اذان کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت شہزادی اور پری سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حسن بانو نے نیلم کو دیکھا تو اس کے گلے جا لگی، اور پھر ہم دوبارہ ان کی دنیا میں گئے، وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ اب ہم نے جادوگر کو ختم کرنا تھا، اسے مارنا ہمارے لیے بہت ضروری تھا۔ ہمارے پاس اب بہت طاقتیں موجود تھی۔ ہم جادوگر کے پاس جا پہنچے، وہاں ایک طلسمی دیوار تھی جسے ہم نے بابا جی کی دی ہوئی تلواروں سے توڑی اور اس میں داخل ہو گئے۔ ہمیں ایک بڑھیا دکھائی دی، وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے ہم سے کہا تم لوگوں کو تمہاری موت جہاں کھینچ لائی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ہم پہ حملہ کیا، لیکن ہم اس کے ہر حملے سے خود کو بچاتے رہے۔ وہ غصے سے لال سرخ ہو رہی تھی۔ پھر ہم نے ایک ساتھ اللہ کا نام لے کر اپنی تلواروں سے اس پہ حملہ کیا، اس کے جسم کو آگ لگی اور پھر ایک دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک بد شکل لڑکا کھڑا تھا، ہم نے اسے بھی اسی طرح مارا۔ اس کو مارنے کے بعد ہم اصل جادوگر کے پاس جا پہنچے۔ وہ مسکرایا اور بولا بہت بہادر سمجھتے ہو تمہاری بہادری ابھی ختم ہو جائے گی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھا اور طاہر کو پکڑ لیا، اور ساتھ ہی اس نے اسے اوپر اچھال دیا۔ طاہر ایک دیوار کے ساتھ لگا اور نیچے گر گیا۔ ہم نے طاہر کی طرف دیکھا تو اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اور پھر فلک شیر نے اس پہ حملہ کیا، لیکن یہ کیا، ہماری تلواریں اس کے جسم سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی، اور پھر اس نے خوفناک قہقہ لگایا اور ہم تینوں کو اس نے ہوا میں اچھال دیا، اور ہم تینوں ایک طرف جا گرے۔ اور پھر ایک مرتبہ ہمیں بابا کی آواز سنائی دی۔ بابا نے کہا یہ جادوگر بہت طاقتور ہے، یہ ایسے آسانی سے نہیں مرے گا۔ تمہارے پاس ایک کالی ماتا کا ترشول ہے، یہ اس سے مرے گا بیٹا۔ ہم ترشول کی جانب لپکے اور ہم نے 3 ترشول اٹھائے اور اس کی جانب لپکے۔ پہلے تو وہ کہکہے لگا رہا تھا، اور جب اس نے ہمارے ہاتھوں میں ترشول دیکھے تو وہ گھبرا گیا اور میں نے اس پہ وار کیا۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہم سبھی اس کے پیچھے پڑ گئے، لیکن وہ کب تک ہمارے ہاتھوں سے بچتا۔ میں نے تیزی سے اس کے دل پر وار کیا، میرے وار کرتے ہی ہم سبھی اس پر ٹوٹ پڑے اور پھر اسے اٹھنے نہ دیا۔ وہ آخری سانسیں لینے لگا۔ اس کی موت کے بعد محل میں ایک طوفان سا اٹھنے لگا، پہاڑ ٹوٹنے لگے، تو ہم سب اوپر اٹھتے ہوئے محل سے باہر نکل گئے۔ جب ہم کافی اوپر چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ محل جس میں ہم کچھ دیر موجود تھے، وہ محل زمین بوس ہو گیا تھا۔ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، ہم بہت ہی خوش تھے کیونکہ جو مشن ہم لے کر چلے تھے وہ آج پورا ہو گیا تھا۔ ہم ان دونوں کو ساتھ لے کر پرستان چلے گئے، وہاں سبھی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے آنے کی خوشی میں وہاں ایک جشن کا سما تھا، سب نے ہمیں اپنے گلے سے لگایا۔ بیٹا یہ جو میری بیٹی سنبل ہے، میں اپنی مرضی سے اسے فلک شیر کو دے رہا ہوں۔ اور پھر دوسرا بادشاہ بولا یہ میری بیٹی حسن بانو ہے، یہ میں نادر شاہ کو دے رہا ہوں۔ اور پھر سب طاہر کی طرف تکنے لگے تو طاہر بولا میں جانتا ہوں کہ اب تم سب میرے لیے ایک پری کا انتظام کرنا چاہتے ہو، لیکن میں اس پری سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو 7 قبیلوں کی مالکہ ہو۔ اس کی اس بات پر سب ہی کہکہے لگانے لگے۔ ظفر اور نیلم بولے اگر ہمارے قبیلے والے ہمیں اجازت دے تو ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ انسانی دنیا میں چلے جائیں، اور ان کی اس خواہش کو پورا کر دیا گیا اور وہ بھی ہمارے ساتھ تیار ہو گئے۔ ہم سبھی ان سے اجازت لے کر اڑنے لگے۔ جب ہم خونی ریگستان سے گزرنے لگے تو وہاں لاشیں ابھرنے لگی۔ ان لاشوں میں ہمارے دوستوں عبدالمجید اور ماجد کی لاشیں بھی موجود تھی۔ انہیں دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آئے۔ پھر ہم سبھی زمین میں دھستے جانے لگے۔ ہم لوگ ابھی کچھ ہی آگے چلے تھے کہ ریگستان ایک دم جنگل کی صورت اختیار کر گیا۔ تمام لاشوں سے ان کی روحیں نکل کر ہمارے سامنے آئی اور بولی آپ لوگوں نے ہمیں ایک بہت بڑے گناہ سے بچایا، اور پھر تمام روحیں آسمان کی طرف اڑنے لگی
اور ہم وہاں سے انسانی بستی میں جا پہنچے۔ ہمارے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس کے لیے ہم لوگ گئے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بابا بھی بہت خوش تھے۔ ان کا سر اس کے جسم سے چڑھ چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے طاہر کی طرف جانے لگی اور اپنا ہاتھ طاہر کی طرف بڑھا دیا، جسے طاہر نے تھام لیا، اور پھر سب کی زندگی نئے انداز سے گزرنے لگی۔